हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मीरब अपने कमरे में बैठी हुई थी। 3 दिनों से और सुल्तान उसके कमरे में नहीं आया था और ना ही वो बाहर जा सकती थी। अभी भी वो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। दिल में और के लिए शदीद नाराज़गी, बदगुमानी लिए वो सामने पड़े फ्रूट्स देख रही थी जो उसे अभी कुछ देर पहले लेडी गार्ड देकर गई थी। इतने में उर्वा की कॉल आई। कैसी हो? कहाँ चली गई हो? कोई फ़ोन नहीं, कोई हालचाल नहीं। हद है, तुम तो गायब ही हो गई हो, बेवफा। उर्वा ने उसकी कॉल अटेंड करते ही उसे सुनाया। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो हमेशा की तरह फिट फाट। कॉलेज क्यों नहीं आ रही? वैसे ही। हैं? क्यों वैसे ही? तुम्हारे वो रूट कज़न ने छुट्टी कैसे दे दी? हैरानी है। कल लाज़मी आना, तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैंने गिफ्ट्स भी रेडी किए हैं, केक भी कट करेंगे और कहीं घूमने जाएंगे। परमिशन ले लेना प्लीज़। नहीं, वो नहीं आने देंगे। ऐसे कैसे नहीं आने देंगे भाई? बर्थडे है, मेरा मतलब बर्थडे वाले दिन तो भाई तुम्हारी हर बात मानते हैं ना। अब नहीं मानते कोई बात, मीरब ने उदास से लहजे में कहा। वो पहले ही दुखी थी, अब और हो गई थी, ये सोचकर कि वो नहीं जा सकती बर्थडे वाले दिन भी बाहर। अच्छा, मैं आ जाऊंगी गिफ्ट लेकर, एड्रेस भेजो। नहीं पता, नहीं एड्रेस। हद है मीरा, कितनी बेवकूफ़ हो। अपने कज़न से पूछकर भेजो। और हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, मैम कह रही थी सबके पेरेंट्स लाजमी आए। तुमने तो बहुत छुट्टियाँ कर ली हैं, डांट ही पड़ेगी अब। हाँ, मीरम ने कोई और जवाब नहीं दिया। तबीयत ठीक है? उर्वा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, सर में दर्द है, आंखों में भी दर्द है। हैं? क्यों सर में दर्द है? तुम्हें तो रोने के बाद दर्द होता है, बस रोई हो। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ बोलने को। मीरा उसे बताते हुए रोने वाली हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, रेस्ट करो। एड्रेस भेजना, मैं मिलने आऊँगी। मैंने कहा भी था हॉस्टल ही आ जाओ यार। अब तक तो तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म हो गई होगी, जिसने तुम्हारे भाई घर लेकर गए थे। मीरा खामोश हो गई, क्या बताती। ठीक है, बाय। ओके बाय, रेस्ट करो। फ़ोन बेड पर रखते ही वो उदासी से बेड पर लेट गई। एक पनिशमेंट ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ। हाँ, सब कितने मज़े से रहते हैं अपने अपने घर। मुझे यहाँ पनिशमेंट मिलती रहती है क्योंकि मेरा कोई घर नहीं है, ना ही मम्मा पापा। उदासी से सोचते हुए वो मुँह पास पड़े बालू में दे गई थी। अब वो कुछ देर हुई थी कि परी ऊँची ऊँची नाम लेती अंदर आई। आपी, परी, आप भी मेरे रूम में नहीं आए। मैं कितनी उदास थी, आप भी मुझे भूल गई। मेरा उसको देखते ही उसके गले लगकर रोना शुरू कर चुकी थी। अब तो क्या हुआ? मुझे तो बहुत ज़्यादा फीवर था। अब ठीक है तो मैं आ गई। मुझे लगा आप नहीं मिलने आई। मैं नहीं आ सकती थी। मीरब ने परी को बताया। क्यों? पनिशमेंट दी है, मीरब ने रोते हुए बताया। है क्यों? हाँ ना, मैं हॉस्टल जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ वो हर टाइम डांटते हैं मुझे। अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं रहना यहाँ। और वैसे भी ये कौन सा हमारा घर है? और ज़हरान भाई का घर है ये। हाँ, और ज़हरान भाई का घर है ये। हम तो वैसे ही रहते हैं। अब वो कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा भी घर है। सुल्तान भाई ने कहा था जितना उनका उतना ही हमारा। वो ख्याल भी तो रखते हैं इतना ज़्यादा, और इतनी चॉकलेट्स भी तो देते हैं। परी की बात हमेशा चॉकलेट बनाकर रखती थी और पनिशमेंट भी देते हैं। अच्छा आप ना रो, आपकी आंखें रेड हुई हैं। मैं तो आपके लिए चॉकलेट लाई थी, सुल्तान भाई ने दी है इतनी सारी। आज ही दी है? हाँ जी, परी ने चहकते हुए बताया। मैं आज ठीक हो गई ना, इसलिए भाई ने दी है। मुझे नहीं दी, मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हैं, मैं इसीलिए यहाँ नहीं रहना चाहती। मीरा को तो रोने का बहाना मिल गया। आप ही, आप मेरी ले लो प्लीज़, रो ना, सारी ले लो बेशक। परी फ़ौरन परेशान होकर उसको गले से लगा गई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। मैं यहाँ 3 दिन से अकेली हूँ, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, ना मेरी फ्रेंड से मिलने देते। अब वो ऊँची ऊँची खड़ी हो गई। अब तो प्लीज़ रो ना। परी उसको रोते देख
شروع کر چکی تھی۔ میں کرتی ہوں نا آپ سے پیار، بہت سارا کرتی ہوں، میری تو آپ سسٹر ہو۔ میں نے تو اپنی سب دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ میری مینا بھابھی بہت اچھی اور پیاری ہیں۔ میرا بغیر جواب دیے اس کے گلے لگی رہی، البتہ رونا کم ہو گیا تھا۔ اچھا یہ چاکلیٹ تو کھائیں۔ پری نے زبردستی اس کے منہ میں چاکلیٹ ڈالی۔ میرب جو پہلے نخرے کر رہی تھی، چاکلیٹ کا ذائقہ منہ میں محسوس کرتے ہی فوراً کھانے لگ گئی تھی، سو سو کر کے۔ پری نے میرب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولی، اپو سنیں، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا؟ میں کرتی ہوں نا آپ سے بہت پیار۔ میں ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں گی، اور اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ میں آپ کو ہمیشہ بچا لوں گی، پرومس، کہہ کر پری نے میرب کے گال پر زور سے بوسہ دیا۔ میرب کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے پری کو اور قریب کھینچ لیا۔ آپ تو چھوٹی ہو، مجھے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کا ہمیشہ رکھوں گی، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ سچ مچ کا پرومس۔ پری نے اپنی چھوٹی سی انگلی آگے کی۔ ہم بہنیں ہیں نا، بہنیں ایک دوسرے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میرب نے انگلی لگا دی، پرومس۔ پری فوراً کھلکھلا کر ہنسی اور میرب کے گلے لگ گئی۔ دیکھا، اب آپ مسکرا رہی ہیں، آپ جب ہنستی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ اچھا بھائی سے پوچھتی ہوں کیوں دی آپ کو پنشمنٹ، میری اتنی پیاری اب بھی روئی جا رہی ہیں۔ رہنے دو گندے، میں نے نہیں بات کرنی کوئی ان سے، نہ یہاں رہنا ہے، وہ ضدی ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، آپ یہیں رہو، اگر ہاسٹل میں کوئی جن چڑیل آ گئی تو؟ جن کا نام سن کر پری کو اپنا جن یاد آیا، وہ فوراً کہتے ہوئے ہی خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، جن نہیں ہوتے۔ میرا پہلے ایک سیکنڈ ڈری، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ دوسری طرف سلطان اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کیمراز چیک کر رہا تھا۔ اسکرین پر میرب کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پری اور میرب کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا گیا۔ لٹل ریبٹ، میں نے سوچا تھا آپ کو اور پنشمنٹ نہ دوں، لیکن ابھی تک آپ کا یہاں سے جانے کا بھوت نہیں اترا۔ کوئی بات نہیں، صرف 2 دن، پھر اتر جائے گا۔ 2 دن بعد ہونے والے فنکشن کو یاد کرتے وہ مسکرا دیا۔ میرب کا واویلا بھی آئے گا ضرور، شور مچائے گی۔ خیر، پرواہ کس کو تھی؟ کمرے میں اب بہنوں کی سرگوشیاں اور ہنسنے کی آواز تھی۔ میرب کے چہرے پر 3 دن بعد پہلی بار سکون تھا۔ ابھی وہ دونوں کھلکھلاتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں کہ دروازے پر سلطان نمودار ہوا۔ وہ میرب کے کمرے میں کبھی بھی نوک کر کے نہیں آتا تھا۔ بھائی، پری فوراً بھاگ کر سلطان کے پاس گئی اور گلے سے لگ گئی۔ پری بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں بھائی، فٹ ہوں، اور چاکلیٹ کے بعد تو اور ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اگر آپ ایسے ہی چاکلیٹس دیتے رہے تو میں ٹھیک ہی رہوں گی۔ پری نے دانت نکالتے ہوئے سلطان کو اپنا ہمیشہ ٹھیک رہنے کا نسخہ بتایا۔ سلطان اب اسے خوش اور چہکتے ہوئے دیکھ کر مطمئن تھا۔ اچھا؟ سلطان نے آئی برو جھکایا۔ بی بی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ سلطان کا آئی برو جھکا کر دیکھنے پر پری فوراً لائن پر آئی۔ یہ ڈر تھا کہ چاکلیٹس واپس ہی نہ لے لے۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر آؤ، شاباش۔ واہ، ہم باہر جا رہے ہیں کیا؟ پری کے چہرے پر جیسے 440 وولٹ کا بلب جلا تھا۔ سلطان بہت کم انہیں باہر لے کے جاتا تھا۔ سرپرائز ہے، پہلے تیار ہو کر آؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، اوکے۔ پری کمرے سے جاتے ہوئے رکی۔ او بھائی، انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ وہ آپ نے میرا ابو کو ڈانٹا اتنا زیادہ اور ان کو چاکلیٹ بھی نہیں دی۔ وہ پنشمنٹ پر تھیں پری، آپ بھی جب پنشمنٹ پر ہوتی ہو تو آپ کو چاکلیٹس نہیں ملتی۔ لیکن بھائی، پری گو ٹو یور روم رائٹ ناؤ، اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اوکے؟ نو مور ڈسکشن۔ پری نے اداس منہ بنایا۔ ڈونٹ بی سیڈ، اداس نہیں ہو۔ باہر نہیں جانا کیا؟ نہیں نہیں، جانا ہے، لیکن ابو کے بغیر نہیں جانا۔ جا کر تیار ہو۔ پری کچھ بولتی کہ سلطان کا چہرہ دیکھ کر فوراً چپ ہو گئی۔ اس کے سامنے اتنے بولنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوتی تھی۔ وہ جتنی زبان چلا چکی تھی کافی تھی، یہ نہ ہو اسے بھی سزا مل جائے۔ یہ سوچتے وہ روم میں چلی گئی۔ ابو کو لے کر ہی جائیں گے، نہیں تو نہیں جاؤں گی میں بھی، ویسے چھوڑ کر تو کبھی نہیں گئے ابو کو۔ پری یہ سب سوچتے اپنے روم تک پہنچ کر تیار ہونے لگی۔ دوسری طرف میرب سلطان جاتے ہی فوراً چپ ہو گئی تھی۔ پری کو اپنے لیے اسٹینڈ لیتے دیکھ کر
بھی وہ چپ رہی تھی، وہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح وہ جا کر کیا کرے گی باہر جب اسے سلطان کو بلانا ہی نہیں؟ پری کے کمرے سے جاتے ہی سلطان میرب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی طرف دیکھا جو وائٹ ٹی شرٹ اور پنک ٹراؤزر پہنے، چہرہ ہلکا ہلکا سرخ، آنکھیں ہلکی ہلکی سوجی ہوئی، کوئی مرجھائی ہوئی خرگوش نہیں لگ رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف آیا جو فوراً چہرہ موڑ گئی تھی۔ میرب اس کے قدم اپنے پاس آتے دیکھ کر آہستہ آہستہ لیٹے جلدی سے کمفرٹر منہ کیا۔ سلطان 2 سیکنڈ اسے کمفرٹر میں لیٹے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ کیا اسے لگتا تھا یہ کمفرٹر اسے اس تک پہنچنے سے روک سکتا ہے؟ لٹل ریبٹ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا سنا تھا، لیکن لائن کو دیکھ کر خرگوش آنکھیں بند کرتا یہ میں اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے اوپر سے آرام سے کمفرٹر ہٹایا۔ جو ہی کمفرٹر ہٹا دیکھا آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ آنکھیں کھولو، اوپن یور آئیز ریبٹ، سلطان نے پھر کہا۔ اوکے، نہیں کرنی تو نہ کرو۔ سلطان نے اس کے نازک وجود کی طرف دیکھا، چھوٹا سا نازک سا وجود لیے وہ اس کے ساتھ پنکھے لے رہی تھی۔ جھک کر ایک بازو اس کی ٹانگوں کے نیچے اور دوسرے گردن کے نیچے رکھ وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ نو نو، نیچے اتاریں مجھے۔ میرب جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو ہوا میں دیکھی وہ فوراً چلا اٹھی۔ آواز کم تھی لیکن مزاحمت پورا زور لگا کر رہی تھی۔ سلطان نے بغیر اس کی مزاحمت پر غور کیے اسے لے کر صوفے کی طرف آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی گود میں کسی چھوٹی سی چڑیا کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ سلطان 5 منٹ تک اس کی مزاحمت دیکھتا رہا جو اب تھک گئی تھی لیکن ضد میں مزاحمت کرنا نہیں بند کر رہی تھی۔ چھوڑیں۔ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ کر اپنے پورے چھوٹے سے وجود کا زور لگا کر وہ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر 10 منٹ کے بعد جب وہ بالکل تھک گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تو سلطان نے بہت پیار سے پوچھا، ہو گئی ایکسرسائز؟ آج کے لیے کافی ہے، پسینہ بھی آ گیا ہے۔ پیار سے کہتے ہوئے وہ اپنا ایک ہاتھ اپنی پاکٹ میں ڈال کر رومال سے اس کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ میرب اسے بالکل پرسکون اور اپنی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے پورا زور لگا کر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو رونا شروع کر چکی تھی۔ سلطان نے اپنے ہونٹ بھیجے، وہ کوئی نارمل نہیں رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی جسے بالکل ہار مان گئی ہو۔ چھوٹا سا وجود رونے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ اسے دیکھتے رہنے کے بعد سلطان نے اسے گلے سے لگایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ چپ، ریلیکس، شاباش، چپ کر جاؤ۔ بس اور کتنا رونا ہے؟ چپ، شاباش میرا پیارا بچہ، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہ بغیر رکے روئے جا رہی تھی۔ آخر 10 منٹ اور گزر گئے اور اب وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ سلطان نے اب تک اسے زور سے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ روتے روتے بھی اس کی گود سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار وہ ہچکیاں لیتی رونے سے نڈال ہو گئی تو سلطان نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکال کر دیکھا جو پورا سرخ تھا اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسے ہی گود میں اٹھایا وہ اسے واش روم لے کر آیا، اس کا چہرہ دھویا جو اب بالکل خاموش اور نڈال تھی۔ چہرہ دھو کر اس نے ٹشو سے صاف کیا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھا۔ جانتا تھا ابھی اس میں ہمت نہیں ہے بولنے کی بھی۔ کچھ دیر وہ اسے لا کر بیٹھا رہا اور اس کی کمر سے ہلاتا رہا پیار سے، ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بالکل خاموش لیکن بری طرح ناراض لگ رہی تھی۔ زہران ہانی کو لے کر زہران پیلس آیا، شاندار چمکتا ہوا پیلس، ایسے جیسے محل ہو۔ رات کی روشنیوں میں وہ اور بھی حسین لگ رہا تھا، دور سے ہی لگتا تھا جیسے کسی بادشاہ کا مسکن ہو۔ جب گاڑی دروازے پر رکی تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ نہیں، ہمارا ہے۔ زہران نے اسے دیکھ کر آرام سے جملہ درست کیا، اس کی آواز میں ملکیت کا مان تھا۔ انسیہ چپ ہو گئی۔ آؤ اندر۔ پکا اندر کوئی نہیں ہے؟ اس کی آواز کانپ سی گئی۔ نہیں ہے ہانی، آ جاؤ، شاباش۔ یاد رکھو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زہران اپنی ہانی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ زہران نے سنجیدگی سے کہا جیسے قسم کھا رہا ہو۔ لیکن میں تو انیسہ ہوں۔ انسیہ معصومیت سے بولی۔ زہران مسکرا کر رہ گیا، وہ اس کی اہمیت جتا رہا تھا، وہ تھی کہ اپنے نام پر اٹکی تھی۔ میرے لیے تم ہانی ہی ہو، اس نے نرمی سے اس کے گال پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ چلو اب۔ زہران نے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا۔ انسیہ تھوڑا سا گھبراتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ زہران نے دھیرے سے اس کی انگلیاں تھام لیں۔
زہران سلطان کے چہرے پر صدیوں بعد دل سے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اسے اندر اس کے کمرے تک لایا۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے اور تھوڑی دیر تک کھانا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کمرے میں ہلکی گلابی روشنی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی جو اسے سکون دے رہی تھی۔ کچھ بھی چاہیے ہو یہ انٹرکام میں اس سے کال کر لینا، نمبر میرا ساتھ ہی لکھ کر رکھا ہے اور تمہارا موبائل کل آ جائے گا، اوکے؟ اوکے، ہاں، ریسٹ کرو۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ مڑ گیا۔ وہ رکے، اس نے اسے بلایا۔ کہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کہہ دو کہ زہران آپ نہ جائے۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لڑکیاں ویسے بھی اندھیرے سے ڈرتی ہیں، اس نے شرارت سے کہا اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رک گیا۔ نہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ ہانی نے فوراً اس کی شوخی دور کی۔ آہ ظالم، تو پھر کیا ارشاد کر رہی تھی؟ زہران نے بھون اٹھائے۔ میں کہنے لگی تھی میرے کپڑے نہیں ہیں۔ ہانی نے نظر جھکا لی۔ سب کچھ کبرڈ میں ہے تمہارا، سب کچھ آ چکا ہے، آؤ دکھاتا ہوں۔ اسے کبرڈ تک لایا۔ کبرڈ کھولتے ہی مہک اٹھی۔ یہاں بہت سارے برانڈڈ سوٹ، نئے ڈریسز، لوشن سائڈ پر اور اس کی ضرورت کی ہر چیز پڑی تھی۔ کچھ سوٹ تو ایسے تھے جن کا رنگ ہانی کو بہت پسند تھا۔ اسے ایک ایک کر کے سب دکھا رہا تھا کہ وہ ایک جگہ تو شرمندہ ہو گئی، چہرہ لال پڑ گیا۔ ڈراز میں رکھی کچھ ذاتی چیزوں کو دیکھ کر زہران نے فوراً کبرڈ بند کی اور اس کی طرف دیکھا جو لال سرخ چہرے کی طرح ہو کر کمرے میں ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں کچھ، اس نے بات سنبھالی۔ زہران سلطان کہکا لگا گیا اور جیب سے جتنے پیسے آئے وہ اس کی سر سے وار دیا۔ نظر نہ لگے میری ہانی کو، وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ اس ٹائم اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنی جان قربان کر سکتا تھا۔ اچانک آگے جھک کر اس نے اس کی کنپٹی پر اپنے ہونٹ رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ پیچھے، اوہ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ وہ دیوار بھی اچھے سے دیکھ لو، وہ بھی کمرے کا حصہ ہے۔ زہران نے اپنی پیچھے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اس دیوار پر بیل بوٹے بنے تھے اور ایک کونے میں چھوٹا سا جھولا بھی لگا تھا۔ سوچا تھا تمہارے لیے لگاؤں گا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، باقی ہر طرف، تو وہ اس دیوار کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے اپنی ہنسی روکتے زہران نے اسے اس کی دیوار کی اہمیت بتائی۔ آپ جائیں، ہانی نے دھیرے سے کہا۔ بدتمیز، وہ کہکا لگاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے دروازے سے سر باہر نکال کر بولا، کھانے تک آرام کر لو ہانی، اور دروازہ بند کر گیا۔ زہران اپنے کمرے میں آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، بہت عرصے بعد۔ اتنے میں اسے کال آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، آج رات سارے ٹرک دوسرے راستے سے لے کر جاؤ، ہر صورت اور کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں، اور ہاں ایک نمبر دے رہا ہوں، اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے بھیجو۔ اور اکرم ملک کو کل گھسیٹ کر میرے سامنے لاؤ۔ غداری کی سزا موت نہیں ہوتی، وہ زندگی ہے جس سے بہتر موت لگے، اور اسی میں وہ زندگی دوں گا۔ سپاکیت سے بولتے ہوئے وہ کہیں سے تھوڑی دیر پہلے والا زہران سلطان نہیں لگ رہا تھا۔ سر کھانا لگ گیا ہے، جا کر میڈم کے کمرے میں دے آؤ اور شور رہنا کہ اس نے ضرور کھایا ہو۔ جی سر۔ وہ فوراً اپنی الماری تک آیا، اس میں سے USB نکالی اور لاکر میں رکھ دی، اور نیچے والے دراز سے کچھ فائلیں اٹھا کر وہ بھی لاکر میں رکھ دی۔ ایک فائل دیکھ کر اس کے آنکھوں میں وحشت چمک آئی، حیوانیت کی چمک۔ معاف کرنا ہانی، لیکن تمہیں میں یہ سچ کبھی معلوم نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بس چلے تو میں ان کو اور دردناک موت دوں۔ کوئی نہیں جانتا کہ قاتل کون ہے، میں تو جانتا ہوں نا۔ اس کا چہرہ اب کسی حیوانی داستان کا حصہ لگ رہا تھا، آنکھیں سرخ۔ اور تم میری ہانی، تمہیں 7 پردوں کی تہہ میں رکھنا پڑے تو رکھوں گا، لیکن سچ کبھی معلوم ہونے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ مسکرا کر وہ فائل لاکر میں رکھ گیا، باہر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہ یہ بھول رہا تھا کہ سچائی ہر صورت سامنے آ ہی جاتی ہے، اور جھوٹ نے آخر بے نقاب ہونا ہی تھا۔ اور وہ رات کے اندھیرے میں نکل گیا، اس فائل کا راز اپنے سینے میں دفن کر کے۔ جبکہ اوپر والے کمرے میں ہانی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جس شخص نے اسے 7 پردوں میں رکھنے کا وعدہ کیا، وہی شخص اس کے ماضی کا سب سے بڑا راز بھی چھپا رہا ہے۔ زہران کے جاتے ہی لیڈی گارڈ ٹرے میں کھانا لے کر ہانی کی طرف آیا۔ دستک دی۔ میڈم کھانا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، اندر رکھ دیں۔ لیڈی گارڈ نے ٹرے میز پر رکھی۔ کمرے میں ہلکی گلابی روشنی اور خاموشی تھی۔
ہانی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر چاند کی روشنی باغ پر پڑ رہی تھی۔ اور کچھ چاہیے میڈم؟ نوکر نے جھک کر پوچھا۔ ہانی نے پلٹ کر دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں جس سے رو کر آئی ہو۔ نہیں شکریہ۔ لیڈی گارڈ جانے لگی تو ہانی نے دھیرے سے پوچھا، وہ زہران صاحب کب تک آئیں گے؟ نوکر ایک لمحے رکا۔ کہہ نہیں سکتے میڈم، سر کا کوئی ٹائم نہیں۔ اچھا، ہانی نے سر ہلا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو ہانی میز پر آئی۔ کھانے کو دیکھا، سب اس کی پسند کا تھا، بریانی، شامی کباب اور میٹھے میں کھیر۔ زہران کو کیسے پتا تھا؟ اس نے ایک نوالا لیا، حلق سے نیچے نہیں اترا۔ میز پر پڑے انٹر کام کی طرف دیکھا، نمبر لکھا تھا زہران۔ انگلیاں کانپی، اٹھانا چاہا پھر رکھ دیا۔ نہیں، وہ بزی ہوں گے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پیرس جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اجنبی لگ رہا تھا۔ اچانک باہر بجلی چمکی اور ساتھ ہی ایک پرانی یاد بجلی کی طرح اس کے دماغ میں گونج دی۔ چیخیں، آنکھ، ابو کا چہرہ اور ایک ہاتھ جو اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکال رہا تھا۔ ہانی نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، سانس پھول رہی تھی۔ نہیں سوچ رہا۔ وہ سر جھٹکنے لگی۔ اف، یہ خواب کب بند ہوں گے؟ اور نیچے زہران کی گاڑی پہلے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اوپر اس کی ہانی پہلی رات ڈر اور یادوں سے لڑ رہی ہے۔ وہ اسے گود میں ہی اٹھائے ہوئے تھا کہ سلطان نے اس کی سانسیں بھاری ہونے پر آہستہ سے اس کا چہرہ نکال کر دیکھا، جو معصوم بچے کی طرح رونے کے بعد سو چکی تھی۔ اس کے بال اب بھی نم تھے اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سوتے وہ ہمیشہ بالکل ایک ننھا سا خرگوش لگتی تھی۔ ایسے ہی تو اس کا نام خرگوش نہیں رکھا تھا۔ مٹے مٹے نشان کے آنسو کے دیکھ کر وہ گہرے سانس بھر گیا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور اسے گود میں ہی اٹھائے بیڈ تک لایا اور لٹانے سے پہلے ایک لمبا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ میرا ناراض خرگوش، وہ سرگوشی میں بولا۔ اب سو جاؤ سکون سے۔ اس کو لٹا کر اس کے اوپر کمفرٹر دیا اور اچھے سے روم ہیٹر چلا کر وہ باہر آیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر مڑ کر دیکھا۔ پری کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ۔ آتے ساتھ گارڈ آنٹی کو کہا، آواز میں سختی کے ساتھ تھکاوٹ بھی تھی۔ بھائی کب جانا ہے باہر؟ پری نے دوڑ کر پوچھا۔ بیٹا آپ کی میرو آپی سو گئی ہیں، جانا تو ابھی تھا۔ خیر 2 گھنٹے بعد جائیں گے، اوکے؟ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں ہوم ورک کر لیتی ہوں۔ پری نے بیگ کندھے سے اتارا۔ ہاں، کھانا کھاؤ۔ نہیں بھائی، باہر سے کھاؤں گی نا، وہ نخرے سے بولی۔ پری تھوڑا سا کھاؤ بھائی۔ سلطان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ سلطان نے اسے وارننگ دی تھی، اب آنکھوں سے ہی آنکھوں میں وہ باپ والی سختی تھی۔ تھوڑا سا کھاؤں گی، پری نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے منہ میں ہی بڑبڑا کر کہا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ سن سکے۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ گن جتنا مرضی کھلا دو کھا لیں گی، کام کی چیز تو گلے سے اترتی ہی نہیں۔ اس نے سانس چھوڑی۔ باہر تو ہیں سب، آپ کون سا روز باہر لے کر جاتے؟ پری نے جوابی وار کیا۔ سلطان نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ ہاف شیک اور ہاف سینڈوچ لازمی کھانا ہے، اسٹارٹ یور میل۔ ہاں، پری نے منہ بنا کر نوالا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے زہران سلطان کو کال کی۔ فون کان سے لگاتے ہی اس کی باڈی لینگویج بدل گئی، سرد اور حاکمانہ۔ کہاں ہوں؟ ابھی گھر آیا ہوں۔ دوسری طرف سے لاپرواہ آواز آئی۔ میں نے کہا تھا انشا کو لے کر تم وائٹ پیلس آؤ گے۔ سلطان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وائٹ پیلس ہی ہوں بھائی، زہران نے بھی آگے سے فوراً جواب دیا۔ شرارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زہران، میں سلطان وائٹ پیلس مینشن کی بات کر رہا ہوں۔ سلطان چیخا۔ بھائی آپ نے یہ مینشن نہیں کیا تھا کہ کون سا وائٹ پیلس؟ بھائی اب تو ہو گئی غلطی، کیا کر سکتے ہیں؟ زہران نے کہکا لگایا۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ چھوٹا بھائی تھا وہ اس کا، ورنہ اسے اب تک غائب کر چکا ہوتا۔ جتنا وہ اسے تپاتا تھا، مٹھی بھیج گیا۔ زہران بھائی، مجھے پتا ہے میرا نام بہت اچھا ہے، کم آپ مجبور ہو جاتے ہیں ہر بار لینے پر، لیکن بھائی ایسا نہ کریں، میری بیوی غصہ کر سکتی ہے۔ زہران نے جان بوجھ کر نمک چھڑکا۔ اچھا، تمہاری بیوی جس کو تم یاد بھی نہیں؟ سلطان کا لہجہ زہر آلود ہو گیا۔ آج تمہارے کرتوت بتاؤں تو کبھی نہ دیکھے تمہاری طرف۔ کرتوت تو اگر آپ کے کھلے تو آپ کی ملکہ بھی نہ دیکھے، کیا کہتے ہیں؟ آؤ پھر ہو جائے موت کا کھیل، زہران نے للکارا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ سلطان کی رگ بھڑک گئی۔ نہیں میں بس آج کے لیے اتنا ہی تھا ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ لائک، کامنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کلاس بھی کامنٹ میں لکھیں۔ ہوپ یو لائک اٹ۔ اللہ حافظ۔ فالو فار مور۔